आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ रजू हों। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील जो नए अहदनामा में पहली इंजील है, दूसरा बाब और दूसरी आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत में यूं लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ। और अगला हिस्सा आज हमारे पैगाम का खुसूसी हिस्सा है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को एक मरतबा फिर खुदावंद के ज़ोर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी खामियों को मानते हैं। और आज इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें तेरे लोग तेरे बेटे के इस दुनिया में अपनी नजात के लिए आने के लिए इकट्ठे हैं, शुक्रगुजार हैं और तेरी इबादत और प्रस्तुत करने के लिए यहाँ जमा हुए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तमाम ईमानदारों के लिए जो दुनिया में किसी कोने में भी जमा हैं। उन सब की मुहाफ़ज़त कर, गिरजाघरों की हिफाजत कर, अपने तमाम खादमों पर अपना रहम, तरस और फजल वाला हाथ बढ़ा, ताकि वो रूहुल कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल हों और तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचे। तेरा अदना खादिम खुदावंद तेरे हजूर हाजिर है, पाक रूह की रहनुमाई अता कर, क्योंकि मैं जानता और इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाकिस हैं। तू अपने पाक कलाम से नवाज और बिलाखिर हम सारे खुदावंद न महज सुनाने वाले या सुनने वाले, बल्कि जो कुछ हम सुनाते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उस पर अमल करने वाले बने। हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है, जो हमारी मदद फरमा। पूरी तवज्जो के साथ रूहुल कुद्स के वसीले कायलियत पाकर खुदावंद हम तेरा पाक कलाम सुनाएं और सुने। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। असीस भाइयों और असीस बहनों, आज के दिन को हम बड़े दिन के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसको क्रिसमस कहा जाता है, जो दो अल्फाज का मजमुआ है। क्रिसमस जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास। और जब हम इनको जमा करके इसके मानी पर गौर करते हैं, इसके मतलब पर गौर करते हैं, तो इसका मतलब बनता है द मास ऑफ क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह की इबादत। तो आज इन्हीं मानी को आप अपने जहन में रखकर आज का पैगाम सुनिए कि क्रिसमस या बड़े दिन का हकीकी मतलब है क्या। बड़े दिन का या क्रिसमस का हकीकी मानी जो है, हकीकी मतलब है मसीह की इबादत। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका दूसरा बाब और दूसरी आयत, वहाँ मजूसियों का बयान है जो ये कह रहे हैं कि
یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ایک بات، اور جس مقصد کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ کہاں ہے، وہ مقصد یہ ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ یہ ہے دراصل حقیقی طور پر، حقیقی معنوں میں کرسمس یا بڑے دن کا مطلب۔ آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے میں 3 رویے ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا رویہ جو ہے وہ ان لوگوں کا یا ان لوگوں کے نمائندے کا ہے جو بڑے دن یا کرسمس کے حقیقی مطلب سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور اگر کرسمس کے حقیقی مطلب یعنی یسوع مسیح کی عبادت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایک لمبی قطار دیکھی جائے تو ہیرودیس اس قطار میں سب سے پہلا یا سب سے آگے والا شخص ہے جو کرسمس کی دشمنی میں سب سے پہلے ہے، اور بڑے دن کے معنی یعنی یسوع مسیح کی عبادت سے دشمنی رکھنے والا پہلا شخص ہیرودیس دکھائی دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہیرودیس کس طرح سے کرسمس کے حقیقی مطلب سے دشمنی رکھتا تھا۔ پہلی بات یہاں لکھے ہے کہ 3 آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ کرسمس کے حقیقی معنی سے یعنی یسوع کی عبادت سے دشمنی رکھتا ہے۔ 3 آیت میں لکھا ہے، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ ہیرودیس پہلے ہے اور اس کے بعد یروشلم کے سارے لوگ، یہ کہہ لیجئے کہ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ اس کے ساتھ ہیرودیس کے ساتھ سارا یروشلم بھی گھبرا گیا۔ ہیرودیس جو ہے نہ صرف گھبرا گیا بلکہ پریشان ہوا، اور نہ صرف پریشان ہوا بلکہ مشتعل ہو گیا، اشتعال آ گیا اسے۔ اب وہ محض پریشان نہیں رہا، وہ پریشانی سے ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ قدم کیا ہے؟ 7ویں اور 8ویں آیت میں وہ قدم بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اب اس کی پریشانی جو ہے وہ اور طرح سے تبدیل ہو گئی۔ اب وہ پریشانی سے نکل کر دھوکہ باز بن گیا، دھوکے کی طرف بڑھ گیا، دھوکہ دہی کی طرف بڑھ جاتا۔ اس نے کچھ اس طرح بہانہ کیا کہ جیسے بڑے دن کا یا کرسمس کا سب سے بڑا مداح جو ہے وہ یہی ہے۔ آپ نے دیکھا سنا کیا کہا اس نے مجوسیوں سے کہ جاؤ ٹھیک ٹھیک پورا اندازہ کر کے آؤ، ٹھیک ٹھیک دریافت کرو کہ وہ کہاں ہے،
تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. یہ دھوکہ دہی تھی اس کی. میں اگر آج کے زبان میں کہوں کہ ہیرودیس کیا کہہ رہا ہے تو وہ دراصل انہیں پوچھ رہا ہے, انہیں کہہ رہا ہے یا تہاڈی عبادت کنے بجے ہونی ہے, مینوں صحیح ٹائم دسو, میں بھی آ کے عبادت کرنی. اصل میں وہ مجوسیوں کو یہ کہہ رہا ہے ایک طرح سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے وہ پریشانی سے آگے بڑھا ہے, دھوکہ باز بن گیا ہے, دھوکے کے بعد ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے, وہ تباہ کن بن جاتا ہے. 16ویں آیت اگر اسی باب کی پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے تباہ کن بن جاتا ہے. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 2 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے, جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے, اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. اب وہ پریشانی سے نکل کر مشتعل ہوتا ہے, اس حالت سے نکل کر دھوکہ باز بنتا ہے, دھوکہ دہی سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ تباہ کن ہو جاتا ہے, تباہ کرنے والا بن جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ 2 سال سے کم اور 2 سال کے تمام بچوں کو وہاں کیا کر دیا, قتل کروا دیا, مروا دیا. لوگوں کو بتانا کہ کرسمس کا حقیقی مطلب مسیح کی عبادت ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں, اور پریشان وہی لوگ ہوتے ہیں یا انہی کے پریشان ہونے کا امکان ہوتا ہے جن کا ایمان صرف یہ ہے, میں بات غور سے سننا میری, جن کا ایمان صرف یہ ہے کہ کرسمس صرف تحفے دینے اور تحفے وصول کرنے, طرح طرح کے لذیذ اور مرغن کھانے, کیرل سنگنگ جو ہم مقابلے کرتے ہیں یا جو بھی ہوتی ہے, اور کرسمس کے حوالے سے گیت گانا. سب سے زیادہ پریشانی انہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ وہ کرسمس کا مطلب ہی یہ لیتے ہیں. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ یہ بری باتیں ہیں. ٹیبلو کرنا, کرسمس کے گیت گانا, کیرل سنگنگ, تحفے دینا, تحفے وصول کرنا, سارا کچھ جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور یسوع مسیح کے جنم دن کی یادگار منانے کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر حقیقی مطلب سے ہم واقف نہ ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے فائدہ ہو جاتی ہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے, جو کہ شاید آپ نہیں سننا چاہتے یا آپ کی اپنی مرضی ہے, کہ جن لوگوں کو خدا نے فضل دیا ہے کہ وہ خدا کا پاک کلام پڑھ سکیں, وہ کم از کم بائبل مقدس ساتھ لے کے آیا کریں. سنیے ذرا کیا ہوا. یہاں جو ہماری آج کی آیت تھی کہ مجوسی کیا کرنے آئے ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا, کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے. بات غور سے سننا, وہ سجدہ کرنے آئے تھے, یہی تو عبادت تھی. اس عبادت کے ساتھ وہ تحائف لائے تھے نا, ان کے پاس تحفے تھے یسوع مسیح کے حضور نظر کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسے سجدہ کرنے آئے. کلام مقدس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے تحفے دینے آئے, یا یہ بھی نہیں لکھا کہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اسے پارٹی دینے آئے. پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اس کے گیت گانے آئے. دوسری آیت
بہت واضح کر رہی ہے کہ کرسمس کا حقیقی مطلب کیا ہے اور وہ کیا کرنے آئے تھے۔ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ عزیز بہنوں، عزیز بھائیوں، یہ ہے کرسمس کا حقیقی مطلب۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہیرودیس کرسمس کے حقیقی مطلب کے بارے پریشان ہونے سے دھوکہ دینے والا یعنی دغا باز بن گیا، اور وہ اس لیے پریشان تھا کہ کرسمس کا حقیقی مطلب یسوع مسیح کی عبادت تھا، لہذا وہ دھوکے باز بن گیا، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کی عبادت کرنے والا ہونے کا بہانہ کیا۔ دھوکہ کس طرح کیا کہ جیسے وہ بھی یسوع مسیح کی عبادت کرنے والا۔ مجوسیوں کو یہی کہا نا کہ ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے تو مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ یہ تھا اس کا دھوکہ۔ اور اگر ہم دیانتداری سے جائزہ لیں، میں نے کیا کہا؟ اگر ہم دیانتداری سے جائزہ لیں تو موجودہ دور بھی کوئی مختلف دور نہیں۔ کرسمس کے دنوں میں آپ کو بہت سے لوگ دھوکہ باز ملیں گے جو یسوع کے عبادت گزار ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، حقیقی طور سے وہ عبادت گزار نہیں ہیں، وہ ہیرودیس کی طرح بہانہ کرتے ہیں۔ خدا کے ایک خادم کا کہنا ہے کہ اگر کرسمس کے دنوں میں کوئی خلائی مخلوق اوپر سے اترتی تو وہ سمجھتی کہ مغربی دنیا 100% نجات یافتہ ہے یا مسیحی، جس طرح عام دنیا سمجھتی، یا یہ کہ دنیا کا ہر گرجا گھر یسوع مسیح کی عبادت کرتا۔ اگر آج کوئی اجنبی آئے تو وہ کہے گا کیا شان ہے، کتنے زیادہ لوگ گرجا گھر میں موجود ہیں۔ اسی طرح باقی گرجا گھروں میں، پوری دنیا میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر گرجا گھر میں آنے والے تمام لوگ واقعی عبادت کرتے ہیں یا ہیرودیس کی طرح کا کردار ہے ان کا، عبادت کا صرف بہانہ کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم یسوع مسیح کی عبادت نہیں کرتے یا اس کی عبادت کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو پھر ہم بڑے دن یا کرسمس کے حقیقی معنی کو جانتے نہیں یا ان معنی سے محروم۔ میں نے شروع میں کرسمس کا مطلب بتایا، کیا تھا؟ یسوع مسیح کی عبادت۔ اگر ہم حقیقی طور پر یسوع مسیح کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کرسمس کہاں ہے؟ کیونکہ اس کا تو مطلب ہی یسوع مسیح کی عبادت۔ اب فرض کیجیے، میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہوں، فرض کیجیے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کرسمس پارٹی میں جا رہا ہوں۔ جسے ہم کرسمس پارٹی کہتے ہیں، اسے کرسمس پارٹی کہنے سے پہلے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کرسمس پارٹی میں کن معنوں میں یسوع مسیح کی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تو پھر یہ حقیقی طور پر کرسمس پارٹی یا کرسمس پروگرام ہو گئی۔ بات سخت ہے لیکن ہے حقیقت کی۔ ہم کرسمس پارٹی کے لیے، کرسمس پروگراموں کے لیے بڑا پیسہ لگاتے ہیں، بڑے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں،
گھنٹوں پروگرام کرتے ہیں، جب کلام کی باری آتی ہے جی ٹائم بڑا ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا کرسمس، یہ ہے یسوع مسیح کی عبادت۔ پھر ہم اس کو کرسمس پارٹی کہتے ہیں، کرسمس پروگرام کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگراموں کو کرسمس پارٹی یا کرسمس پروگرام نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کرسمس کا حقیقی مطلب تو یسوع مسیح کی عبادت۔ اب جیسے ہم نے کہا کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس دھوکہ بازی کے بعد تباہ کن ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو بھی قتل کروا دے۔ ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ آج موجودہ دور بھی کچھ مختلف نہیں ہے، اور مجھے آپ کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کرسمس یعنی یسوع مسیح کی عبادت کے حقیقی مطلب کے مخالف ہیں، اور جو کرسمس سے باہر مسیح کو رکھ کر اوچھے ہتھ کرنوں سے کبھی باز نہیں آتے۔ وہ ہیرودیس کی مانند کرسمس کے حقیقی معنی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک کرسمس کے حقیقی معنی کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کرسمس کا مطلب نئے کپڑے پہننا، تحفے دینا، پارٹیاں کرنا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسیح تو ہونا ہر ایک چیز میں، جس کے لیے ہم کرسمس کہتے ہیں۔ اور بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ارد گرد نظر کیجیے، کئیوں کا کرسمس شراب کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جی ہمارا کرسمس ہے، بڑا دن، یہ بڑا دن ہے ہمارا، اس کے لیے ہمیں خدا نے آج تک قائم رکھا تھا۔ میں نے 3 رویوں کی بات کی تھی، جن میں پہلا رویہ ہیرودیس کا۔ اس سے پیشتر کہ ہم اگلے رویے کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ابھی تک میں نے سنایا اس کو مختصر طور سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ کرسمس کا حقیقی مطلب لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ حقیقی مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح کی عبادت، اور وہی بہتوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ یسوع مسیح کی عبادت کا دکھاوا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیرودیس کی طرح کرسمس کے حقیقی مطلب کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تھا پہلا رویہ۔ اب دوسرا رویہ جو ہے، آئیے دوسرے رویے پر غور کریں۔ 4 سے 6 آیت پڑھ رہا ہوں، 4 سے 6 آیت، متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 2 باب کی 4 سے 6 آیت۔ اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں کہا گیا ہے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ مجھے خدا کے حضور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنی ذات میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رویے کا یا ان آیات کا تعلق جو ہے وہ براہ راست میرے ساتھ ہے، براہ راست خدا کے خادموں کے ساتھ ہے، براہ راست گرجا گھروں میں استادوں کے ساتھ۔ اب یہ رویہ کیا تھا؟ کاہن اور فقیہ
جو شریعت کے استاد گنے جاتے تھے، کرسمس کے حقیقی مطلب سے واقف تھے کہ کرسمس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کرسمس کا حقیقی مطلب یسوع مسیح کی عبادت ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو بائبل مقدس میں سے دکھا بھی سکتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا کہا، کیونکہ نبی کی معرفت لکھا، کاہن اور فقیہ جو شرع کے معلم ہیں، شرع کے استاد ہیں، جانتے ہیں، کلام مقدس میں سے دکھا رہے ہیں کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے۔ آج بھی بہت سے خدام جو ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، ہم بائبل مقدس سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ پیش ضرور کرتے ہیں، لیکن خود کرسمس کے حقیقی تعلق سے، خود کرسمس کے حقیقی معنی سے ہم کیا ہیں؟ لا تعلق، جو بڑے افسوس کی بات ہے ہم خادموں کے لیے۔ اب کس طرح سے یہ کرسمس کے حقیقی مطلب سے لا تعلق؟ ایک طرح سے ہم خادم جو ہیں، ہم بھی انہی کی طرح ہیں جو کرسمس کے حقیقی مطلب کے دشمن ہیں۔ اب یہ طبقہ جو ہے، یہ گروہ جو ہے، یہ رویہ جو ہے، کرسمس کے حقیقی مطلب سے پریشان نہیں ہے، وہ کرسمس کے حقیقی مطلب سے دھوکہ دہی بھی نہیں کر رہے، وہ کرسمس کے حقیقی مطلب کی طرف تباہ کن بھی نہیں ہے ہیرودیس کی طرح، لیکن وہ کرسمس کے حقیقی مطلب سے لا تعلق ضرور ہے۔ انہوں نے اسے رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ وہ کرسمس کے حقیقی مطلب سے واقف تھے، جیسے یہاں لکھا ہے، آج بھی ہمیں بڑا علم ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، گھنٹوں کلام سنانے کی صلاحیت ہے ہمارے اندر، شاید ہم بھی کرسمس کے حقیقی مطلب سے لا تعلقی کو ظاہر کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کیوں پیدا ہوا، یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آیا۔ چھٹی آیت پڑھ دوں پھر، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہر کے سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ آج پیدا ہونے والا کون ہے جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے، پتہ ہے، واقف ہے، کلام سے واقف ہے، شریعت سے واقف ہے، انبیاء کے صحائف سے واقف ہے، پیشین گوئیوں سے واقف ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آیا۔ وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں پیدا ہوا، لیکن کرسمس کے حقیقی مطلب کے بارے تھوڑے سے بھی پرجوش نہیں، اس لیے کرسمس کے حقیقی مطلب سے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دراصل جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ چرچ سے وابستہ لوگ ہیں، یہ ہم پادری صاحبان ہیں، یہ چرچز کے استاد لوگوں کی نمائندہ، یہ لوگ سال ہر سال سے چرچز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لوگ کرسمس کے مطلب سے، حقیقی مطلب سے لا تعلق کیوں ہے۔ ان کا چرچ کے ساتھ تعلق ہے، کلام پڑھنے والے ہیں، بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مسیح اس دنیا میں کیوں آیا، کیوں انہوں نے یسوع کی عبادت سے اپنے آپ کو باہر رکھا۔ اس کا جواب جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے دنیا داری۔ انہوں نے دنیا داری کی وجہ سے اپنے آپ کو کرسمس کے
حقیقی مطلب سے لا تعلق رکھا، انہوں نے دنیا داری کی وجہ سے اپنے آپ کو یسوع کی عبادت سے باہر رکھا۔ کس طرح سے بنا؟ انہیں پتا تھا نا، کلام کے حوالے دے رہے ہیں نا پچھلے نبیوں کے، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا، یہ پتا تھا نا انہیں۔ اب مجھے بتائیے، چرواہے ان پڑھ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، انہیں خوشخبری دی گئی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ وہاں جا کر دیکھا مجوسی کتنے کئی ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے، وہ مسیح تک پہنچے؟ کہیں ایک آیت بھی مجھے بتا دیں اس میں کہ یہ سردار کاہن اور فقیہ جو تھے یہ بھی اس کی عبادت کے لیے نکلے اور اس کو دیکھنے کے لیے گئے؟ تو یہ ہمارے تعلق سے افسوسناک بات نہیں ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے؟ دراصل ہم اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے حقیقی مطلب کو دور رکھے ہوئے۔ وہ اس کی پیدائش کے مقام سے بھی واقف تھے۔ چرواہوں کو پتا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ جگہ کا نہیں انہیں پتا، نزدیک ہے آنا۔ مجوسیوں کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پیدا ہوا، انہیں تو پتا تھا نا کہ اے بیت لحم کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر جب ہیرودیس نے انہیں پوچھا کہ اس کی پیدائش، مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، تو انہیں پتا تھا کہاں ہونی چاہیے، لیکن عمل کوئی نہیں کیا۔ اس کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اسے سجدہ کرنے کے لیے جوش نہیں دکھا۔ اب ایک اور رویہ ہم خادموں کا دیکھیں ذرا، یہاں لکھے ہیرودیس کی بات ہو رہی ہے 4 آیت میں، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، انہیں بلایا، آؤ بھائی مجھے بتاؤ کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ رکے رہے۔ کسی کاہن نے، فقیہ نے کہا کہ جی آج مینوں بڑا کام ہے، میں نہیں دے بادشاہ ہونا۔ ہیرودیس نے سردار کاہنوں اور شریعت کے استادوں کو حکم دیا اور وہ اس کے پاس دوڑے چلے آئے، لیکن جب خدا نے اپنے پاک کلام کے ذریعے ان سردار کاہنوں اور شریعت کے استادوں کو حکم دیا کہ وہ بیت لحم آئیں، تو وہ چلے گئے؟ بالکل نہیں، وہاں ٹھہرے رہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ دور ہی رہے، وہ نہیں گئے۔ ہیرودیس آواز دے تو بھاگے چلے جاتے ہیں، خدا آواز دے تو وہیں ٹھہرے ہیں جہاں ٹھہرے تھے۔ یقین جانیے مجھے اپنی ذات میں اس بات کا افسوس ہے، شرمندگی ہے۔ اج اسی بھی ہیرودیساں دی فرما برداری کرنے ہیں تے خدا دی نافرمانی کرنے، ہیرودیساں دے فرما بردار تے خدا دے نافرمان۔ یہی ہماری حالت ہے، حقیقی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سوچنا یہ ہے ہمیں ایک خادم ہوتے ہوئے کہ کیا ہم ہیرودیس سے محبت رکھنے والے ہیں یا خدا سے؟ کیا ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں یا خدا کو؟ اگر ہم آپس میں سوال پوچھیں گے، میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم خدا سے محبت رکھنے والے ہیں یا ہیرودیس سے، ہم خدا کو پسند کرنے والے ہیں یا ہیرودیس کو، تو ہم کہیں گے جی ہم تو خدا کو پسند کرتے ہیں، ہم تو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے۔ لیکن نہ میں آپ کا دل جانتا ہوں، نہ آپ میرا دل جانتے ہیں، اور یہ یقین کر لیجئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کی عدالت میں نہیں بچ سکتے۔ اس کے سامنے ہر ایک دل کا حال جو ہے وہ کھلا۔ دیانتداری سے جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یسوع مسیح کی عبادت سے لا تعلق ہیں اور دنیا کی عبادت کا حصہ ہیں؟ جملہ غور سے سنیے، خداوند یسوع مسیح کی عبادت سے لا تعلق اور دنیا کی عبادت کا حصہ، یہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں؟ کیا پیمانہ ہے اس بات کو جاننے کا؟
جب ہم اس کہانی کے تیسرے گروہ پر نظر کرتے ہیں تو ہم اس بات کو جان سکتے ہیں، سوال کا جواب ہمیں مل جاتا۔ یہ گروہ کرسمس کے حقیقی مطلب کا دشمن بھی نہیں ہے، یہ گروہ کرسمس کے حقیقی مطلب سے لا تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ تیسرا گروہ جو ہے وہ کرسمس کے حقیقی مطلب کے بارے، یعنی یسوع مسیح کی عبادت کے بارے پرجوش، اور اس کہانی میں اس گروہ کی نمائندگی مجوسی کرتے ہیں۔ یقیناً مجوسی ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو کرسمس کے حقیقی معنی سے پریشان ہیں، ہیرودیس کی طرح گھبرا گئے ہیں، یروشلم کے لوگوں کی طرح جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، جو تباہ کن ہیں، یا مسیح کی عبادت کے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مجوسی کرسمس کے حقیقی مطلب سے متاثر کس طرح ہیں؟ کلام یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ ہمارا شوق ہے، ہمارے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں۔ ہم دور دراز کا سفر کر کے آئے، ہزاروں میل سفر کر کے آئے ہیں اس بات کے لیے کہ اپنے نجات دہندہ کو، آج اس دنیا میں آنے والے بادشاہ کو سجدہ کریں۔ مجوسی ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب آپ کرسمس کے حقیقی مطلب سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کو کرسمس کا حقیقی مطلب پتہ چل جاتا، آپ یسوع مسیح کی عبادت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کی عبادت۔ جب آپ کرسمس کے حقیقی مطلب سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی فاصلہ بھی بڑا نہیں رہتا، ہزاروں میل سفر کر کے بھی آپ اسے سجدہ کرنے جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی مشکل نہیں رہتی جس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ آج کا دور نہیں تھا، ہزاروں میل سفر کر کے آئے، نہ فاصلہ ان کے سامنے ہے، نہ کوئی مشکل ان کے سامنے ان کے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انہیں روک سکی۔ مجوسیوں کو ہزاروں میل سفر طے کرنا پڑا، اور انہیں یسوع مسیح کی عبادت کرنے کے لیے آنے میں 2 سال لگے۔ اسی لیے ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال کے بچوں کو مروایا تھا، کیونکہ جب آ کے مجوسیوں نے پوچھا تھا تب تک تقریباً مسیح کی پیدائش کو 2 سال ہو چکے تھے۔ 2 سال انہیں آنے میں لگے۔ آج آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یسوع کی عبادت اگر ہم بیت لحم جا کے کریں تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، بہت دور ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خدا ان کا شکر کیجیے، آج یسوع ہمارا نجات دہندہ، اس دنیا کا بادشاہ بیت لحم میں نہیں ہے جہاں آپ کو جانا پڑے۔ آج وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم جو ایماندار ہیں اور وہ لوگ جو ایماندار نہیں ہیں، جو کرسمس کے حقیقی مطلب سے لا تعلق ہیں، ہم سب کو وہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 30 باب اور 20ویں آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آج ہمیں بیت لحم میں آنے کے لیے خدا نہیں بلا رہا، وہ ہمارے درمیان ہے۔ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب 30 باب 20ویں آیت، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا
تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اس سے بڑا دن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے لیے دروازہ کھولیں، وہ اندر آ کر آپ کے ساتھ کھانا کھائے اور آپ اس کے ساتھ۔ مجوسی ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جو لوگ کرسمس کے حقیقی مطلب سے متاثر ہو جاتے ہیں، جن کو بڑے دن کا حقیقی مطلب پتہ چل جاتا ہے، ان کے لیے کوئی بھی قربانی بڑی نہیں رہتی کہ 500,000 2-4,000 خداوند لئی دینا پوے تے سانو پریشان ہو جانے۔ جب آپ کرسمس کے حقیقی معنی کو جان جائیں گے، یسوع کی عبادت کو، تو پھر آپ کے لیے نہ لمبا سفر کوئی معنی رکھتا ہے، نہ کوئی بڑی قربانی رہتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مجوسی یسوع مسیح کے لیے قیمتی تحفے لے کر آئے تھے۔ ہماری نظر ہمیشہ تحفوں پر رہتی کہ جی مجوسی قیمتی تحفے لائے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے خداوند کے لیے تحفے اس کے نظر کیے، قیمتی تحائف تھے۔ میں نے پہلے پیغام کے درمیان میں کہا تھا کہ ان کے لیے یہ نہیں لکھا کہ پورب میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر اس کو تحفے دینے آئے، بلکہ اسے سجدہ کرنے آئے۔ کیوں؟ کہ جو تحائف وہ لے کر آئے تھے وہ قیمتی تھے، بلا شبہ قیمتی تھے، لیکن جو اس گھر میں پڑا تھا وہ ان کے تحفوں سے زیادہ قیمتی تھا جسے وہ سجدہ کرنے آئے تھے۔ اور سب سے قیمتی تحفہ جو تھا وہ خود یسوع تھا۔ کیوں بھلا؟ سونا، مر، لبان قیمتی تحائف تھے، لیکن وہ ہمارے گناہوں کو دور نہیں کر سکتے، اس سے ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی تھی، اور ان تحفوں سے خدا کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ صرف یسوع مسیح کا خون ہی کر سکتا۔ مجوسی ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب آپ کرسمس کے حقیقی معنی جان جاتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کے درشن کر لیتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کو مل لیتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی ایک بہتر زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی نہیں آپ کی رہتی۔ بات غور سے سنی، آخری بات ہے یہ میری، کہ جب کوئی یسوع مسیح کی عبادت کو جان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کرسمس کے حقیقی معنی کو، تو پھر اس کی زندگی وہ زندگی نہیں رہتی، اس کی راہیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر انہیں کیا ہدایت کی گئی؟ کلام مقدس میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو۔ ہیرودیس ایک بادشاہ ہے، دنیاوی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مل کر آ رہے ہیں۔ ہیرودیس کا حکم یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے اس زمینی بادشاہ کی پرواہ نہیں کی کہ ہمیں مروا دے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے ملے، اسے سجدہ کیا ہے انہوں نے، اس لیے اب اس کا حکم ان کے لیے سب سے اعلیٰ، اور اس کے حکم کے لیے فرشتوں کی معرفت خواب میں خدا کی طرف سے انہیں کیا ہدایت ہوئی کہ ہیرودیس کے پاس پھر نہ جائیں، دوسری راہ سے چلے گئے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب آپ کرسمس کے حقیقی مطلب کی فرما برداری نہیں کرتے، جب آپ کرسمس کے حقیقی مطلب کی فرما برداری نہیں کرتے،
تو کرسمس گزر جانے کے بعد بہت سے لوگ پھر ہیرودیس کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ مجوسی ہمیں سکھاتے ہیں کہ پھر ہیرودیس کے پاس نہیں جانا، اور ہیرودیس وہ شخص ہے جو خدا کا دشمن اور اس سے لا تعلق۔ آج مجوسیوں کا یہ رویہ ہمیں بتا رہا کہ جب ہم کرسمس کے حقیقی مطلب کو سمجھ جائیں تو ہم کبھی ہیرودیس کے پاس واپس نہ جائیں، جس راہ سے ہم آئے ہیں وہ راہ بدل جائے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ایک نئی زندگی لے کر آج ہم اس گرجا گھر سے جائیں، ایک نئے مخلوق بن کر اس گرجا گھر سے جائیں۔ تو جی اگر ہم پھر واپس ہیرودیس کو لے جانا ہو، کیا فائدہ ہمیں اس عبادت، جب ہم نے کرسمس کے حقیقی مطلب کو ہی نہیں جانا۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں فضل بخشے کہ جو زندگی لے کر آج ہم آئے تھے وہ زندگی ہمارے ساتھ واپس نہ جائے، ایک نئے مخلوق کے طور پر جائیں، ایک نئے شخص کے طور پر جائیں جو خداوند کو پسند ہو، جس نے خداوند کو قبول کیا ہو۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے غور کرنے کا موقع ہے کہ لوگوں کا کون سا گروہ یا کون سا رویہ ہماری نمائندگی کرتا ہے؟ کیا ہیرودیس کا؟ کیا سردار کاہنوں اور فقیہوں کا؟ کیونکہ سانوں چلو ہیرودیس تو نہیں، ہم پادری صاحبان کو بڑا کہتے ہیں، وہ جی پادری ہو کے ایلڈر ہو کے فلانا ہے کر دے تو میں کر لوں گا تو کی فرق پہنتا؟ بھائی اس نے اپنا حساب دینا ہے، آپ اپنا حساب دو گے۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ دیکھو کہ آج ان گروہوں میں سے ہم کس گروہ میں کھڑے ہیں، کس گروہ کے رکن؟ ہیرودیس کے گروہ کے، فقیہوں اور فریسیوں سردار کاہنوں کے گروہ سے؟ ہیرودیس جو کرسمس کے حقیقی معنی کا دشمن ہے، کیا ہم سردار کاہنوں اور فقیہوں یعنی شرع کے عالموں کی مانند کرسمس کے حقیقی مطلب سے لا تعلق ہے، یا پھر ہم مجوسیوں کی مانند جو کرسمس کے حقیقی مطلب کے بارے پرجوش تھے ان کی مانند؟ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں ان مجوسیوں کی مانند ہمیشہ اسے سجدہ کرنے والے بنائے، اور ہم اس راہ سے واپس نہ جائیں جس راہ سے ہم آئے۔ ہماری تبدیل شدہ زندگی، ہم ایک تبدیل شدہ شخص کے طور پر یہاں سے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ یہ بڑا دن میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تو جو قادر خداوند ہے، جس نے اپنی پاک مرضی سے اس دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہم گنہگاروں اور نکموں کی خاطر اس دنیا میں آئے، ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کی فدیہ بخش موت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اس بات کے لیے کہ خداوند اس نے ہماری محبت میں آسمان کو چھوڑا اور اس زمین پر آنا قبول کیا۔ رحیم باپ بخش دے کہ ہم اس کے اس دنیا میں آنے کے حقیقی معنی کو جان سکیں اور مجوسیوں کی طرح اسے سجدہ کرنے والے بنیں، اس سے لا تعلق نہ رہیں، اس کے خلاف نہ ہوں۔ رحیم باپ اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت میں بخشا ہے۔ بخش دے خداوند آسمانی باپ کہ آج ایک تبدیل شدہ زندگی لے کر ہم اس گرجا گھر سے جائیں، ایک نئے مخلوق کے طور پر اس گرجا گھر سے جائیں، جو پہلے سے تبدیل ہیں، جو پہلے سے نجات یافتہ ہیں، ان سب کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ جنہوں نے آج تک تیرے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، انہیں آج توفیق بخش دے کہ وہ اس بڑے دن پر کرسمس کے حقیقی مطلب کو جانے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے۔
ہماری زندگی تبدیل شدہ زندگی ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔